लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताबो सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे आज के इस लाइव क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की जो स्ट्रीम है अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों से, तकरीबन 1.5-2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रही है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भरपूर इससे फ़ायदा हुआ होगा। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी इस स्ट्रीम को और भी अपने भाई बहनों तक पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सके। और आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू होगा। चूँकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो इंशाअल्लाह आज ओपनिंग कमेंट रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग सवालात लेंगे। तो आइए शेख मोहतरम को बिला ताख़िर ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, अभी आई आवाज़। थोड़ा सा नेटवर्क शायद रुक गया था आपका। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए शेख, इंशाअल्लाह उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, तलाक़ के मसाइल पर हमारी गुफ्तगू चल रही है और हमारी कोशिश ये होती है कि तलाक़ के उन मसाइल पर हम बात करें जिन मसाइल की ज़रूरत हमें आम तौर से पेश आती है। उन्हीं मसाइल में से एक मसले के बारे में आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे और वो मसला ये है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को टेलीफोन के ज़रिया से टेलीफोन पर बात करके तलाक़ दे दिया तो क्या उसकी तलाक़ वाक़ई होगी कि नहीं होगी, या इसी तरह से मौजूदा ज़माने में तवासुल के बहुत सारे जदीद वसाइल ईजाद हो गए हैं। अगर उन वसाइल का इस्तेमाल करके, उन जदीद वसाइल का इस्तेमाल करके कोई अपनी बीवी को तलाक़ देता है जबकि वो उससे बहुत दूर बैठा हुआ है, तो क्या ऐसी सूरत में तलाक़ वाक़ई हो जाएगी कि नहीं। ये मसला कई दफ़ा लोग बहुत ही ताज्जुब की निगाह से इस मसले को देखते हैं और बहुत सारे गैर मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम भी इस मसले पर कमेंट करते हैं और शरीयत के अहकाम को कटघरे में वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस मसले की हकीकत क्या है कि अगर किसी इंसान ने दूर बैठ करके, मीलों दूर, हजारों मील दूर बैठ करके अगर किसी इंसान ने अपनी बीवी को टेलीफोन करके उसे तलाक़ दे दिया तो क्या ये तलाक़ वाक़ई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसमें सही बात यह है कि अगर कोई इंसान टेलीफोन पर बात करके अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो उसकी तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। बस यहाँ पर सिर्फ इस बात के ताक़ुद करने की ज़रूरत होगी कि टेलीफोन पर जो बात करने वाला इंसान है क्या वो उसका शौहर ही है या नहीं, क्योंकि मौजूदा ज़माने में जो वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल में बहुत ज़्यादा खुर्द बुर्द भी कई दफ़ा देखने में आता है, कई दफ़ा फराड भी किया जाता है। इसलिए सिर्फ इस बात की तस्दीक की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या वो फ़ोन पर गुफ्तगू करने वाला उसका शौहर ही है या नहीं। अगर ये बात कंफर्म हो जाए कि फ़ोन पर गुफ्तगू करने वाला उसका शौहर है और उसने फ़ोन करके अपनी बीवी को तलाक़ दे दिया, गरचे वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो वो तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। और इसकी वजह यह है कि तलाक़ देने के लिए सामने आकर के बोलना ये जरूरी नहीं है। जब टेलीफोन के जरिया से इस वक्त दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल हल होते हैं, टेलीफोन के जरिया से हम बड़े से बड़ा डील करते हैं और उस पर कोई नकीर नहीं करता है क्योंकि वो मोतबर माना जाता है। जिस तरह से कोई इंसान सामने बैठ करके आपसे बात करे, उसी तरह से अगर कोई दूर से भी टेलीफोन से बात करता है तो उस पर भी वही हुक्म लगाया जाता है। तो जब दुनिया के बड़े बड़े मसाइल
بڑے بڑے ڈیل ہم ٹیلی فون پر کرتے ہیں اور اس کا اعتبار کرتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی ٹیلی فون پر بول کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع کیوں نہیں ہوگی؟ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی، بس صرف اتنا تصدیق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بات کرنے والا اس کا شوہر ہی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی، موجودہ زمانے میں واٹس ایپ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اسی طرح سے واٹس ایپ کی طرح سے بہت سارے دوسرے پروگرامز ہیں، جیسے ای میل ہے یا اور بھی جو پروگرام ہیں جن کے ذریعہ سے ہم دور بیٹھے ہوئے انسان کو میسج بھیج سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو ٹیلی فون کے ذریعہ سے، موبائل کے ذریعہ سے، واٹس ایپ پہ یا ٹیکسٹ میسج، اگر وہ میسج کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی؟ یہاں پر صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے کسی پیپر پر لکھ کر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اگر کوئی آدمی موبائل پر میسج لکھ کر کے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعہ سے یا ای میل کے ذریعہ سے، اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ بس جو پہلی شکل میں نے ذکر کی ٹیلی فون کے ذریعہ سے بات کرنے کی، اس میں اور ٹیلی فون کے ذریعہ سے میسج لکھنے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی میسج لکھ کر کے طلاق دے رہا ہے تو یہ لکھنا یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے۔ طلاق کے جو صیغے ہیں ان پر بات کرتے ہوئے میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ طلاق کے صیغے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک الفاظ صریح اور ایک الفاظ کنایہ۔ الفاظ صریح یعنی ایسا لفظ بول کر کے طلاق دیا جائے جس میں کوئی احتمال نہ ہو، طلاق کے علاوہ کوئی اور احتمال نہ ہو، تو وہاں پر ڈائریکٹ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی الفاظ کنایہ کے ذریعہ سے، یعنی اشارے والے الفاظ کے ذریعہ سے طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو اس کے لیے پہلے اس سے پوچھا جائے گا طلاق دینے والے سے کہ کیا آپ کی نیت طلاق ہی ہے یا آپ کی نیت یا آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ جب وہ یہ کنفرم کر دے گا کہ میرا مقصد طلاق دینا ہی ہے، تب یہ طلاق واقع ہوگی۔ تو یہ جو میسج کے ذریعہ سے طلاق دیا جائے گا تو گویا کہ وہ لکھ کر کے طلاق دیا جا رہا ہے، اور لکھنا یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے۔ گرچہ اس نے میسج میں لکھا اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ ممکن ہے اس کا لکھنا کسی اور مقصد سے ہو۔ بہت سارے اس کے مقاصد فقہاء نے ذکر کیے ہیں، جیسے کوئی آدمی ورقے پر لکھ رہا ہے تو فقہاء نے ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی مسئلہ لکھ رہا ہو سکتا ہے اپنی رائٹنگ چیک کر رہا ہو، کوئی اور بات لکھ رہا ہو اور اس نے لکھا کہ میں طلاق دیتا ہوں، تو لہٰذا اس میں احتمال ہے۔ تو جب یہ احتمال ہے تو اسے الفاظ کنایہ، الفاظ اشارہ میں مانا جائے گا، اور ایسی صورت میں وہ لکھنے والے کی نیت پر ڈیپینڈ ہوگا۔ اگر اس کی نیت طلاق دینا ہے تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب اگر کسی نے ای میل کر کے یا واٹس ایپ میسج کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اور جب مسئلہ سامنے آئے گا تو اس شوہر سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ کیا یہ میسج آپ نے ہی لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ہی لکھا ہے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا میرا مقصد طلاق دینا تھا۔ خلاص، اب وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اتنا کنفرم ہونے کے بعد کہ وہ میسج لکھنے والا اس کا شوہر ہی ہے اور اس کا مقصد طلاق دینا ہی ہے، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح سے لکھ کر کے، پیپر پر لکھ کر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو نئے زمانے میں یہ نیا طریقہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے ہم کسی کو میسج بھیجتے ہیں، کسی کو لیٹر بھیجتے ہیں، تو لہٰذا یہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر اس کا مقصد طلاق دینا ہے تو۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ جیسے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو میسج لکھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی اس نے میسج سینڈ نہیں کیا، موبائل میں، واٹس ایپ میں یا ٹیکسٹ میسج میں یا کسی اور میسنجر وغیرہ میں اس نے میسج لکھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی میسج سینڈ نہیں کیا، میسج سینڈ کرنے سے پہلے اس نے اسے ڈیلیٹ کر دیا اور سینڈ نہیں کیا، تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے میسج کس نیت سے لکھا تھا۔ اگر اس نے میسج اس نیت سے لکھا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، تو اس کے بعد گھر سے وہ میسج نہ بھیجے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔
اس میسج کا بھیجنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے اس نیت سے وہ میسج لکھا کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو وہ طلاق ہو گئی۔ اب وہ میسج بھیجنے کا مطلب صرف اتنا ہوگا کہ وہ اس کی خبر اپنی بیوی کو دے رہا ہے۔ گویا کہ اس نے جب میسج نہیں بھیجا تو اس نے خبر نہیں دیا، تو خبر نہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق تو اس شوہر نے دے دیا ہے، صرف خبر دینا باقی ہے، لہٰذا وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مان لیجئے کسی نے میسج لکھا کہ میں طلاق دیتا ہوں اور اس نے میسج بھیجا بھی، اب کسی وجہ سے وہ میسج اس کی بیوی کو نہیں پہنچا، اس کے پاس نیٹ ورک نہیں ہے یا اس کا موبائل خراب ہے، یا مان لیجئے وہ میسج پہنچا لیکن اس کی بیوی نے اس کو پڑھا نہیں، ریسیو نہیں کیا، تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ کسی نے لیٹر بھیجا، مان لیجئے ورق میں لکھ کر کے لیٹر بھیجا، حالانکہ اس زمانے میں یہ طریقہ بہت کم رائج ہے۔ کسی نے اپنی بیوی کو پیپر میں طلاق لکھ کر کے اس کو جو ہے ڈاک کے ذریعے سے بھیجا، اب وہ ڈاک درمیان میں کہیں ضائع ہو گیا، اس کی بیوی کو خط نہیں پہنچا، تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی، وہ طلاق ہو گئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کے باب میں ایک قاعدہ ہے کہ طلاق جو آدمی دے رہا ہے، جب اس نے طلاق دے دیا تو اس کی اطلاع ملنا بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے اس طلاق کے واقع ہونے کے لیے۔ بیوی کے متعلق جو احکام ہیں ان احکام پر بیوی کے لیے عمل کرنے کے لیے اس کو اطلاع ہونا ضروری ہے، لیکن طلاق واقع ہونے کے لیے اس کو خبر ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تنہائی میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے بولے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کسی نے نہیں سنا، اس نے تنہائی میں بولا، پھر بھی وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ ایسا اس لیے ہے کہ طلاق کے باب میں بیوی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو طلاق کو رد کر دے۔ طلاق کا معاملہ یہ بیوی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، طلاق کا معاملہ مکمل طور سے شوہر کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا بیوی کا سامنے ہونا یا دور ہونا، بیوی کو خبر ہونا یا خبر ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر بیوی سامنے بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ بیوی اس طلاق کو رد نہیں کر سکتی، اس کو نکار نہیں سکتی، کیونکہ طلاق کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ وہ تمام معاملات جس میں طرفین کی مرضی ضروری نہیں ہے، اس میں طرف ثانی کو، سیکنڈ پارٹی کو خبر ہونا یہ ضروری نہیں ہے اس معاملے کے صحیح ہونے کے لیے۔ اور طلاق کے باب میں بیوی کی رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا اگر شوہر نے طلاق دیا اکیلے میں بھی یا لیٹر لکھ کر کے وہ لیٹر اس کو نہیں پہنچا تب بھی وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں بیوی کو بتانا ضروری ہے۔ جب اس نے طلاق دے دیا تو ظاہر ہے وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی، یا اب وہ عدت میں چلی گئی تو اس کے لیے بیوی کو اطلاع دی جائے گی۔ لیکن مان لیجئے اس نے طلاق آج دیا، ایک ہفتے بعد وہ بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق وہاں پر واقع ہوئی جہاں اس نے بتایا، بلکہ طلاق وہاں پر واقع ہوئی جب اس نے طلاق دیا۔ تو لہٰذا بیوی کو اطلاع ہونا یہ فقط خبر کے لیے ہے، اطلاع کے لیے ہے، طلاق واقع ہونے کے لیے نہیں۔ ایک قاعدہ ہے اصول فقہ میں کہ جو احکام وضعیہ ہیں، احکام وضعیہ کے نافذ ہونے کے لیے یا ان کے صحیح ہونے کے لیے مکلف کو اس کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ہمیشہ اس کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بیوی کے اوپر طلاق واقع ہونے کا سبب شوہر کا طلاق دینا ہے، اور سبب یہ احکام وضعیہ میں سے ہے، اور احکام وضعیہ کے سلسلے میں قاعدہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جب وہ چیز کہہ دی گئی، وہ چیز واقع ہو گئی تو اب وہ چیز صحیح مانی جائے گی۔ لہذا طلاق کے باب میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو میسج لکھ کر کے طلاق دیا، وہ میسج چاہے پہنچے یا نہ پہنچے، بیوی کو خبر ہو یا نہ خبر ہو، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہذا اس باب میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کی بیوی ہے، ایک چھوٹے سے میسج سے وہ آپ سے الگ کیسے ہو جائے گی؟ بہت سارے غیر مسلموں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا میسج لکھا آپ نے اور وہ جو ہے بیوی آپ سے الگ ہو گئی، اس کو طلاق واقع ہو گئی۔ بھائی ایک چھوٹا سا کلمہ بولنے سے جب بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو جاتی ہے،
جب آپ بولتے ہو کہ میں نے طلاق دیا تجھے طلاق، تو طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر میسج لکھنے سے طلاق کیوں نہیں واقع ہوگی؟ دونوں میں کون سا فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ انسان نے جو زبان سے بولا ہے ہو سکتا ہے کل کو اس سے مکر جائے، لیکن جو اس نے میسج میں لکھا ہے وہ زبان سے بولنے سے بھی زیادہ پختہ ہے، وہ اس سے مکر نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لکھا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا سراسر شریعت کے احکام سے عدم واقفیت کی دلیل ہے کہ ایک میسج لکھنے سے طلاق کیسے واقع ہو جائے گی۔ اگر ہم دنیاوی معاملات کو بھی دیکھیں، کروڑوں اور اربوں کا معاملہ ایک میسج کے ذریعہ سے ڈیل ہو جاتا ہے اور ہم اس کو معتبر مانتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ میسج لکھ کر کے کوئی پیغام دیتا ہے تو پیغام کیوں نہیں مانا جائے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جتنے بھی جدید وسائل ہیں ان وسائل میں سے کسی بھی وسیلے کا اختیار کر کے اگر کوئی آدمی طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کو طلاق لکھتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر وہ میسج اسے ریسیو نہ ہو، میسج اسے نہ پہنچے، تب بھی جس ٹائم طلاق دی گئی ہے اسی ٹائم وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی شیخ۔ جی شیخ ارشد۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ معذرت میں میوٹ تھا۔ الحمدللہ شیخ محترم کا اوپننگ کمنٹ مکمل ہوا۔ اب وقت ہے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے سوالات کا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن بھائی بہنوں کو سوالات کرنے ہیں وہ ہمارے اسٹریم یارڈ کی لنک سے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ جوائن ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے بھائی جوائن ہوئے ہیں، تو جو لوگ جوائن ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے ان کو اسٹوڈیو فل دکھا رہا ہوگا، تو آپ لوگ انتظار کریں۔ جیسے جیسے لوگوں کے یہاں پر سوالات مکمل ہوں گے، جیسے جیسے ہم ان کو ریموو کریں گے تو ہم جو ہے آپ لوگوں کو ایڈ کریں گے۔ تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گیسٹ ہے اسلم خان، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ کیا عورت کسی وجہ سے، جیسے بال بڑا ہے یا اور کچھ پرابلم ہے، تو اس کی وجہ سے عورت بال کچھ چھوٹا کر سکتی ہے، کاٹ سکتی ہے؟ کیا کر سکتی ہے بال کو؟ عورت بال کو چھوٹا کر سکتی ہے، شیخ کاٹ سکتی ہے کیا بال کو؟ بالکل عورت بال کو کاٹ سکتی ہے، بس بال کو ایسے ڈیزائن میں نہیں کاٹے گی جس میں مردوں کی مشابہت ہو یا فاسق اور فاجر عورتوں کی مشابہت ہو، اس ڈیزائن میں نہیں کاٹے گی۔ باقی اور کسی بھی طریقے سے عورت اپنے بال کو کاٹ کے چھوٹا کر سکتی ہے، بس مشابہت نہیں لازم آنی چاہیے، نہ تو کفار کی مشابہت لازم آنی چاہیے، فساق و فجار کی مشابہت لازم نہیں آنی چاہیے، اور مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ جی 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 اسلم بھائی۔ ہاں جی سے ایک اور چھوٹا سا سوال تھا، کر سکتے ہیں؟ اسلم بھائی ایک ہی سوال اصل میں آج لیں گے ہم لوگ، کیونکہ اوپننگ کمنٹ رہا ہے شیخ کا، تو وقت تھوڑا سا کم رہتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ شیخ ارشد، کل ایک حدیث کے بارے میں سوال آیا تھا، تو ہے وہ محمد افضل بھائی، شاید یہ وہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے لیجیے ان کو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں دوسرا وہ افضل نہیں ہوں، میں دوسرا افضل ہوں۔ ہاں ٹھیک ٹھیک ہاں جی، میرا سوال لے لیجیے شیخ، میرا سوال ہے۔ رک جائیے شیخ سے وہ جواب لے لیتے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو ایڈ کرتے ہیں آپ کے نمبر پر۔ جی شیخ۔ وہ حدیث شیخ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ آزر سے ہوگی قیامت میں۔ جی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے کہ الم اقل لک لا تعصنی، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی مت کرو، ایمان لے آؤ؟ جی تو ان کا باپ کہے گا میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا رب انک وعدتنی ان لا تخزینی یوم یبعثون، کہ اللہ رب العالمین تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت میں مجھے رسوا نہیں کرو گے۔ فأی خزی اخزی من ابی الابعد، کہیں گے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، اس سے زیادہ رسوائی کی بات میرے لیے کیا ہوگی؟
تو اللہ رب العالمین فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کفار پر حرام قرار دیا ہے، تمہارا باپ ایمان نہیں لایا تھا اور جنت یہ کافروں کے لیے حرام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ یا ابراہیم ما تحت رجلیک، تمہارے پاؤں کے پاس کیا ہے، تمہارے پاؤں کے نیچے یا نیچے دیکھو تمہارے پاؤں کے پاس کیا ہے۔ فینظروا، تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے، فاذا ہوا بدیخ ملتطخ فیوخذ بقوائمہ فیلقى فی النار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو وہ جب نیچے دیکھیں گے تو ایک بچو دیکھیں گے، وہ بچو جو ہے لت پت ہوگا، خون سے یا گوبر سے یا گندی چیزوں سے لت پت ہوگا، اور اس کی ٹانگ کو، اس کے پاؤں کو پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بھائی کا سوال یہ تھا کہ اس بجو کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا، وہ تو حیوان ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ دراصل ان کا سوال تھا۔ بجو جو ایک جانور ہے جس کو ذبح بولتے ہیں عربی میں، اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، اس کا کیا قصور ہوگا؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے اس طرح کے سوالات کا کہ اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کیا جائے گا، سوال ہم سے کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کیوں کیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ بجو جو ہے وہ کوئی اور حیوان نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اس حیوان کی شکل دے دی گئی ہے، اور شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ وہ خون میں اور غلید میں لت پت ہوگا، اس سے اس کی رسوائی اور زیادہ ہوگی، اور بچو ایک حقیر سا جانور ہے، اس جانور کی شکل ان کے باپ کو دے دی جائے گی تاکہ رسوا کر کے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اللہ رب العالمین نے کسی جانور کو جہنم میں ڈال دیا، بلکہ اسی انسان کو اللہ رب العالمین نے اس حیوان اور اس جانور کی شکل دے کر کے جہنم میں اس کو پھینکا۔ تو یہاں پر کسی جانور کو نہیں بلکہ اس انسان کو جانور کی شکل دے کر کے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ جی واضح ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد علی کو ایڈ کر رہا ہوں۔ نشید حمیدی، آپ کا جو بھی سوال ہے بھائی آپ اس میں اسٹریم میں آ کے کر سکتے ہیں، یا آپ واٹس ایپ میں ایک مرتبہ دوبارہ میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ محمد علی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے شیخ؟ الحمدللہ۔ جی بھائی۔ شیخ میرا سوال جو ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو ایکس مسلمز کا فتنہ ہے وہ بہت بڑھتے جا رہا ہے۔ کیا بڑھتے جا رہا ہے؟ ایکس مسلم کا فتنہ، ہاں جی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشن گوئی کی تھی، جیسے لوگ آنے والے ہیں وغیرہ، جب ان کے بارے میں کوئی حدیث وغیرہ ملتی ہے؟ دیکھیے بھائی، معاف کیجیے گا، مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ ایکس مسلم بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ جی دراصل اس کو اتنا زیادہ، اگر کہیں پر کوئی ایک مسلمان مرتد ہو گیا تو اس کو اتنا جو ہے شہرت دی جاتی ہے، اس کو اتنا پھیلایا جاتا ہے اس خبر کو کہ ایسے لگتا ہے جیسے پورا کا پورا سماج جو ہے مرتد ہو رہا ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو دماغ سے نکال دیں۔ آپ اپنے آس پاس میں دیکھیں، کہیں آپ کو اکا دکا واقعات ملیں گے اس طرح کے۔ جی الحمدللہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ایسے بدنصیبوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو شاید آپ کو ملے، آپ کو چلتے پھرتے نہیں ملیں گے، ڈھونڈنے سے ہی ملیں گے۔ تو اس کو اتنا بڑا حجم دینا، اس کا جو ہے یا اس خبر کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ باقی رہی بات ایسے لوگوں کے بارے میں، تو ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہونے لگے تھے۔ آپ کو معلوم ہے واقعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے جنگ کیا باقاعدہ ان سے۔ تو یہ ہر وقت پایا جائے گا۔ ایسے بہت سارے بدنصیب ہیں جو مرتد ہوتے رہیں گے۔
اور ظاہر ہے مرتد کی سزا کیا ہے آپ جانتے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کی سزا کیا ہے؟ جی اور شیخ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایکس مسلم کرسچینٹی میں کنورٹ ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اصل خدا ہے تورات اور انجیل میں وہ یہوہ ہے، تو یہوہ کوئی پیغمبر تھے؟ دیکھیے، عیسائیوں کے پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام. اب اسی عبرانی زبان میں ہو سکتا ہے وہ نام ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس بات کو عیسائی نصرانی اور یہودی بھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تھے. تو اگر وہ جو ہے عیسائیت میں داخل ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی آسمانی دین کو اس نے اختیار کیا ہے. وہ آسمانی دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ دین محرف ہے. پہلی بات تو وہ دین محرف ہے، بدل دیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ دین منسوخ ہے. منسوخ مطلب وہ دین کینسل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو باقی کے جتنے ادیان تھے آسمانی ادیان وہ سب منسوخ ہو گئے، اور قرآن میں آیت نازل ہوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی چاہتا ہے اس میں جاتا ہے تو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس وقت صرف اسلام یہ مقبول ہے. جو سابقہ آسمانی ادیان ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، لہٰذا اسی کو یا کسی اور کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ بھی آسمانی دین ہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے. جی ارشد بھائی، ایک سوال نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں کیا میں ایکس مسلمس کے خلاف ویڈیو بنا سکتا ہوں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی شیخ، کیا ہندوستان کے ماحول میں صحیح رہے گا بنانا؟ نہیں، میرے خیال سے واللہ عالم میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک برائی ہے، گرچہ اس برائی کو کرنے والے چند لوگ ہیں، اور اس کو عام مت کیجیے، اس برائی کو عام مت کیجیے، ایسے لوگوں کو جانے دیجیے. ٹھیک ہے، آپ جتنا کوشش کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ دعوت کا کام کیجیے، کوشش کیجیے کہ وہ دوبارہ جو ہے اسلام میں آ جائیں، یا آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو آپ ہوشیار کیجیے، متنبہ کیجیے، اسلام، توحید کو، دین کو، عقیدے کو، صحیح منہج کو ان تک پہنچائیے تاکہ ان کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو، دین کی جو قدر و قیمت ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں. باقی اس پر ویڈیو بنانا، اس کو عام کرنا، اس سے جو ہے یہی پیغام جائے گا کہ بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں اور یہ کوئی عام سی بات ہے. یہ نہ تو بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں، نہ تو یہ کوئی عام سی بات ہے. جزاک اللہ شیخ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابو جبران، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. جی ابو جبران صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. شیخ میرا ایک سوال یہ، جی آپ کی آواز کٹ گئی بھائی. جی آپ کی آواز کٹ گئی ابو تو جبران اس بھائی. پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، تو واپس میں سے صرف آپ یہ کی جاننا چاہتا ہوں کہ کس درجے کا ہے. ابو جبران صاحب آپ کی پوری آواز کٹ گئی تھی بیچ میں، سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا بولا. جی ابو جبران. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ عام طور پہ ہندوستان پاکستان کے اندر لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں، یعنی یا مجہول کے ساتھ. اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کس درجے غلط ہے، یعنی اس کو روکا جائے گا یا کوشش کرنے کا مشورہ دے کے چھوڑ دیا جائے گا؟ کس چیز کو؟ جیسے اللہم صلی علی محمد بجائے اللہم صلی علی محمد، یا الحمدللہ رب العالمین کی جگہ الحمدللہ رب العالمین. نہیں، دیکھیے یہ ایسی غلطی نہیں ہے، یہ ایسی غلطی نہیں ہے جس سے معنی بدل جائے. وہ غلطی جس سے معنی بدل جائے گا ہم کہیں گے کہ اس طرح سے پڑھنا جائز نہیں ہے، اس طرح کی غلطی.
تو یہ ایسی غلطی نہیں ہے جس سے معنی بدل جائے. یہ بولنے میں لہجے میں تھوڑا سا فرق ہے, اور لہجے میں چونکہ عجمیت ہے, عربی زبان نہیں ہے لوگوں کی, اس لیے لہجے میں تھوڑا سا فرق ہے, اس سے معنی نہیں بدلے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح تلفظ لوگوں کو نہ سکھایا جائے. صحیح تلفظ سکھایا جائے گا کہ بھائی وہ عربی زبان ہے, تو عربی زبان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی آپ سیکھو, تاکہ عربی کو عربی لہجے میں آپ پڑھ سکو. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کسی نے ایسا کہا تو اس کی نماز نہیں ہوئی, یا اس نے درود بھیجا تو اس کی درود نہیں ہوئی, کیونکہ اس سے معنی نہیں بدلتا ہے. غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک غلطی وہ جس سے معنی بدل جاتا ہے, اور ایک غلطی وہ جس سے معنی نہیں بدلتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں شیخ ارشد. جی شیخ. ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اب چونکہ مسئلے بات سے بات یاد آ جاتی ہے. ایک مسئلہ ہے نماز میں تکبیر کا. بہت سارے لوگ جب نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ اگر آپ سنیں گے تو ہمارے ہاں چونکہ ہر چیز کو ایسے پڑھتے ہیں, قرآن کو یا جو ہے عربی جو دعائیں ہیں تھوڑا سا تغنی والے انداز میں, گانے والے, تو اللہ اکبر اس طرح سے بولتے ہیں. شاید آپ نے بھی سنا ہو, میں نے تو کئی بار سنا ہے. اذان میں بھی اللہ اکبر لمبا کھینچتے ہیں, با پر جو ہے مد لگاتے ہیں. اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نماز میں امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر. اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبار کہہ رہا ہے تو اس سے معنی بدل جاتا ہے. اکبار یہ قبر کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے تبلا. تو نعوذ باللہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تبلا ہے, جبکہ اس کا اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. تو ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائے ہماری نماز نہیں ہوگی. اگر تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی ہم نے کر دیا تو ہماری نماز باطل ہو گئی. اگر جو دوسرے تکبیرات ہیں ان میں ہم نے یہ غلطی کیا تو ہمارے اوپر سجدے سہو لازم آ جائے گا. اگر ہم نے یہ غلطی جان بوجھ کر کے کیا جاننے کے بعد بھی تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. اور یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اس کو کھینچنے کے چکر میں, اذان میں بھی نماز میں بھی اللہ اکبر. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے قرآن کی آیتیں ہوں یا دعائیں ہوں, اگر ان میں ایسی غلطی ہو رہی ہے جس سے معنی بدل جائے گا تو وہ غلطی قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس غلطی سے اگر معنی نہیں بدل جا رہا ہے, صرف لہجہ بدل رہا ہے, تو وہ قابل قبول ہے, لیکن اس کی اصلاح کی جائے گی. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی ابو جبران بھائی. جی سر شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے احسان, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آج 10 محرم ہے, تو جہاں میں ہوں یہاں پر اور دیوبندی بھی لوگ ہیں, سنی بھی ہیں, تو مجھے جانتے ہیں کہ مطلب میں اہل حدیث ہوں, تو مجھے یہ کہہ کر کھانا دیا ہے کہ میں اس میں فاتحہ نہیں کرا ہوں, کہ وداؤٹ فاتحہ ہے لے لو. تو میں اب اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا, میں تو لے لیا اور رکھ لیا ہوں, لیکن اب اس کے بارے میں پوچھنا کیا کروں, کھاؤں کہ پھینک دوں. دیکھیے آج کے دن ان کا ایک بدعت والا تیوہار ہے. اس تیوہار کی مناسبت پر تیوہار کی نسبت سے کوئی بھی چیز دیں, کوئی بھی کھانا دیں تو اسے نہیں لینا چاہیے. اور اگر اس پر فاتحہ یا کوئی بدعت کیے ہوئے ہیں تب تو اس کو قطعاً نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر نہیں بھی کیے ہوئے ہیں اور خاص طور سے آج دے رہے ہیں تو ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کیوں دے رہے ہو بھائی, آج کون سا ایسا دن ہے, کیا خوشی ہے آپ کو؟ ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے اسی لیے دے رہے ہیں کہ ان کا آج تیوہار ہے, بدعتی تیوہار, تو لہٰذا وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. نہ اس کو آپ نہ لے آئندہ. اب جو آپ نے لے لیا ہے اس کھانے کے اندر کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کھا نہیں سکتے. اب آپ نے لے لیا ہے تو اس کو پھینکیے مت, اس کو کھا لیجئے. لیکن آئندہ اس بات کا دھیان رکھیے کہ اس طرح کی بدعتی جو تیوہار ہیں, مناسبات ہیں, ان پر آپ کوئی بھی چیز ان سے قبول نہ کریں. جی شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر.
اگلے گیسٹ ہے انشاء سعید، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو کیا ناپاکی کی حالت میں اگر ہم نے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کری، سورہ سجدہ میں تو سجدہ آتا ہے، تو کیا ناپاکی کی حالت میں ہم سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کی مراد ناپاکی سے جنابت ہے تو نہیں کر سکتے. اگر آپ کی مراد جنابت ہے تو نہیں کر سکتے، اگر جنابت نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. اچھا، مطلب حیض کی حالت میں کر سکتے حیض ہیں. کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں. حیض کی حالت میں مصحف کو ہاتھ سے چھونا منع ہے، اس کو پڑھنا نہیں منع ہے. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی آ گئی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. شاہ نواز، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال مسجد کے ریلیٹڈ تھا. مسجد کا جو پیسہ ہے آپ کتنے دنوں تک رکھ سکتے ہیں؟ مطلب مسلسل 7-8 سال ہو گئے مسجد کا پیسہ جمع کر کے، لیکن ابھی زمین نہیں لیے، تو یہ پیسہ کب تک رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو پیسہ مسجد کے مد میں لوگوں نے دیا ہے، جو پیسہ مسجد کے لیے صدقہ کیا ہے لوگوں نے، اس پیسے کا استعمال مسجد میں ہی ہونا چاہیے، مسجد کے ہی کسی کام میں. مسجد کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. مسجد میں امام کی، مؤذن کی تنخواہ ہوتی ہے، مسجد میں بجلی کا بل ہوتا ہے، مسجد میں صفائی کے مسائل ہوتے ہیں، مسجد میں کوئی تعمیری کام ہو سکتا ہے، ریپیئر کا، بہت سارے خرچ ہوتے ہیں مسجد میں. تو بہرحال اس پیسے کو مسجد ہی کے مد میں خرچ کیا جائے گا. یا مسجد کے لیے زمین خریدنی ہے، آپ لوگوں کی نیت ہے مسجد کے لیے زمین خریدنی، تو زمین خریدا جائے گا. بہرحال خلاصہ یہ کہ کوئی بھی کام جس کا تعلق مسجد اور اس کی مصلحت سے ہو، اسی میں اس پیسے کو خرچ کیا جائے گا. اور اگر مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ پیسہ اتنا زیادہ ہے جسے مسجد میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، یا مسجد کے جو بھی کام، اس کی جو بھی مصلحتیں ہیں، مسجد کے امور میں اس کو خرچ کرنا پورے کو ناممکن ہے، وہ پیسہ زائد ہے، اب وہ لوگ دیکھیں گے کہ کہاں پر مصلحت ہے، وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں اپنے ثواب دید کے اعتبار سے. لیکن یہ اس صورت میں جب مسجد کی کوئی مصلحت نہ ہو جہاں پر اس کو خرچ کیا جائے، ورنہ اصل یہ ہے، پہلے یہی ہے کہ اس کو مسجد ہی میں خرچ کیا جائے گا. اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ کتنے دن تک رکھیں گے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے. مسجد میں تو آگے سالوں سال پیسے کی ضرورت پڑنے والی ہے، تو آپ اس پیسے کو کہیں ایسی جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں جس کی آمدنی سے مسجد کا خرچہ چلتا رہے، یہ بھی مسجد کی مصلحت ہے. جی شیخ واضح. جی شیخ صاحب، آپ کا جواب واضح ہے، لیکن مطلب ہمارے پاس مسجد ہی نہیں ہے ہمارے علاقے میں، تو وہ پیسہ اسی کے لیے جمع کیے تھے. ہاں نہیں، جمع کیے تھے ہم لوگ، تو ابھی مطلب بعد میں رک گیا مسئلہ، ابھی جتنے اماؤنٹ ہے اتنے پہ رک گیا، آگے ابھی نہیں کیے جمع. اور مطلب جو پیسہ رکھا ہوا ہے اتنے میں مسجد کے لیے زمین نہیں خریدی جا سکتی ہے. نہیں، وہ خریدنے مطلب بعد میں جمع کرنے کے لیے آگے گئے بھی نہیں، اور جتنا اماؤنٹ ہے اتنے میں جگہ لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تو وہ پیسہ ابھی تقریباً 10 سال ہو گیا اس کو، 8 سے 10 سال وہ نہ مطلب پروسیس کچھ کر رہے ہیں ذمہ دار، تو وہ ریلیٹڈ تھا. یہ پیسہ تو رکا کے رکھے ہیں کہ مسجد کے لیے لوگوں پاس سے جمع کیے ہیں، تو اس کا کیا یہ رہیں گا؟ مطلب کیا ابھی اس کو روک کے رکھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کو پیسے کو روک کے رکھنے میں اس نیت سے کہ ہم آگے مسجد پر اس کو خرچ کریں گے، مسجد کے لیے زمین لیں گے یا مسجد بنوائیں گے، اس نیت سے اس کو روک کر رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی نیت کینسل ہو گئی ہے، مان لیجئے نیت کینسل ہو گئی کہ نہیں اب مسجد کی نہ تو زمین لینی ہے نہ ہمیں مسجد بنوانی ہے، کسی وجہ سے، کسی سبب سے وہ نیت کینسل ہو گئی کہ ہم اب مسجد نہیں بنوا سکتے، ایسی صورت میں دیکھیے جن لوگوں نے چندہ دیا ہے
اگر ان سے آپ مل سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی لوگوں نے 10 10 20 20 50 50 روپے چندہ دیا ہے, تو ایسی صورت میں تو ممکن نہیں ہے ان لوگوں سے مل پانا. لیکن اگر بڑا بڑا اماؤنٹ لوگوں نے دیا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ اس طرح سے کر کے, تو ان سے ملنا ممکن ہے. تو پھر ان کی اجازت لینا ضروری ہے کہ ہم اس پیسے کو اب مسجد نہیں بنا رہے ہیں تو کیا کسی کار خیر میں دوسرے کار خیر میں خرچ کر دیں. اگر وہ اجازت دیں گے تبھی ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ تبرک کے باب میں, صدقہ کے باب میں قاعدہ ہے کہ متبرع نے, صدقہ کرنے والے نے جس کام کے لیے صدقہ کیا ہے اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں اس کو خرچ نہیں کر سکتے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے. تو اگر مسجد بنانا آپ کا کینسل ہو گیا, اگر مسجد مطلب آئندہ بنانے کی نیت موجود ہے, تب تو اس کو رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے, اس کو آپ چاہے جب تک رکھتے رہیں, جب میسر ہوگا تب مسجد بنائیں گے. لیکن اگر وہ نیت کینسل ہو گئی ہو تو جو متبرعین ہیں, جو صدقہ کرنے والے ہیں, ڈونیٹ کرنے والے ہیں, ان سے آپ اجازت لیجئے کہ یہ پیسہ کیا ہم کسی اور مد میں کسی کار خیر میں خرچ کر دیں. اگر وہ اجازت دیں تو خرچ کر سکتے ہیں, یا ورنہ ہو سکتا ہے ان کی سامنے والے نے مسجد کے لیے دیا تھا, اب اس کی نیت بدل جائے, بھائی میں نے مسجد کے لیے دیا تھا, آپ نے مسجد نہیں بنوایا, آپ مجھے واپس لائیے. جی شاہنواز بھائی. جی جی شیخ, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. شیخ آپ کا آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے شیخ. اصل میں آپ کا ویڈیو اٹک جا رہا ہے شیخ بار بار. تو ویڈیو میں اس بند کے کر بعد دیتا اگلے, ہوں. جی انصار احمد آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کے جو 2 روزے ہیں 9 اور 10 تاریخ کے, جی اگر کسی وجہ سے 9 تاریخ کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو کیا اس کو 11 تاریخ کو رکھ سکتے ہیں, 10 اور 11 کو؟ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کا فقط روزہ رکھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا پتا چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, اور آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں, تو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی, اس خوشی میں رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحن اولیٰ بموسیٰ, ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر ہم خوشی منائیں, لہٰذا ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے. لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے. جی دین کے معاملات میں ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال تک باحیات رہا تو اگلے سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. تو یہ جو 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اس کا مقصد کیا تھا, اس کا سبب کیا تھا, اس کی علت کیا تھی؟ اس کا سبب تھا یہودیوں کی مخالفت کرنا. لہٰذا ہمیں 9 تاریخ کا روزہ بھی 10 تاریخ کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہو سکے. اب اگر کسی کا 9 تاریخ کا روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو 10 تاریخ کا تو رکھے گا ہی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے, لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ وہ 11 تاریخ کا روزہ رکھے گا, کیونکہ یہ جو علت ہے 9 تاریخ کے روزے کی, وہ علت 11 تاریخ کے روزے میں بھی پائی جا رہی ہے, یہودیوں کی مخالفت. لہٰذا اگر آپ کا 9 تاریخ کا روزہ چھوٹ گیا ہے کسی وجہ سے اور آج آپ نے روزہ رکھا ہے تو کل بھی آپ روزہ رکھ لیں, تو اس طرح سے آپ کا 10-11 ہو جائے گا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کئی سارے لوگوں کو سوشل میڈیا پر بھی میں نے دیکھا یہ پیغام نشر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی آدمی 9, 10, 11 3 دن روزہ رکھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کا روزہ رکھنے کی بات کی ہے. اب آپ اگر 1 دن کا اضافہ کر رہے ہیں تو یہ بات افضل کیسے ہوگی؟ نبی نے 2 دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا, آپ اس کو اپنی طرف سے 3 دن بنا رہے ہیں. لہٰذا 9, 10, 11 روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ اصل ہے. اور 11 کی اجازت بعض علماء نے اس لیے دی ہے کہ اگر کسی کا 9 تاریخ کا روزہ چھوٹ جا رہا ہے تو یہودیوں کی مخالفت والی جو علت ہے وہ 11 تاریخ کا روزہ رکھنے سے وہ علت حاصل ہو جاتی ہے. لہٰذا 10 اور 11 کو رکھ لیں. جی 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 بھائی انصار بھائی. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. ابن عزیر احمد, میں آپ کو ایڈ کراؤں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ یوم عاشورہ کے روزہ 9 10 یا 10 11 کے ساتھ جو فرض روزہ چھوٹا ہے رمضان کا اس کی نیت کر کے رکھ سکتے ہیں, وہ اس میں پورا ہو جائے گا؟ دیکھیے بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن بہتر یہ ہے, میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ قضا کی نیت آج کے دن نہ کریں. جی میرے بھائی یا تو سوال کر لیں یا تو بات کر لیں. جی شیخ. دیکھیے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کا جو روزہ ہے آپ اس کو مستقل طریقے سے رکھیں, قضا والا روزہ آپ بعد میں رکھیں, زیادہ بہتر یہ ہے. گرچہ بعض علماء نے قضا والے روزے کے ساتھ اس روزے کو ملانے کی اجازت دی ہے, لیکن آپ بالکل الگ سے رکھیں, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے, اس میں آپ کے لیے زیادہ اجر ہے, آپ کو 2 بار روزہ رکھنے کا موقع ملے گا. اور ابھی تو ماشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد موسم اچھا ہونے والا ہے, اور بہت سارے علاقوں میں تو آج کل بھی موسم بہت اچھا ہو چکا ہے, تو کوئی مشقت نہیں ہے. جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا آج ان کو معلوم ہے کہ الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ روزہ گزرا, اور تھوڑے دنوں کے بعد تو موسم اور بھی اچھا ہو جائے گا, تو روزہ آپ اس کو الگ رکھیے. جی 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 ٹھیک ہے شکر. جی زیر احمد بھائی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے, جواب مل گیا آپ کو نا بھائی؟ جی شیخ ایک سوال اور ہے, کر لوں؟ سیٹرڈے کر لیجئے گا بھائی, آج ایک ہی سوال ہم لوگ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وقت کی جزاک اللہ خیر. بارک. وسیم آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال ہے, میرے ابو کا دیا ہوا میرے ماں کو اور میرے بہن جو جات ہیں وہ الگ الگ ہیں. اگر زکات دے, ہیلو, میرے ابو کا دیا ہوا زیورات میرے ماں اور نہیں وسیم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے شاید. نہیں سمجھ میں آپ نے کیا بولا بھائی. شیخ میرے ابو کا دیا ہوا میرے ماں کو میری بہن کو زیورات نصاب کو الگ الگ ہم حساب کریں گے یا دونوں کو اکٹھا کر کے زکات دینے کے لیے؟ الگ الگ, بالکل الگ الگ کریں گے. الگ الگ کریں گے شیخ الگ الگ کرتے ہیں, شیخ الگ الگ کرتے ہیں تو نصاب کو نہیں پہنچتا ہے, دونوں اکٹھا کرتے ہیں تو پہنچتا ہے. ہاں الگ الگ کریں گے نصاب کو. میں ایک اپنے مدرسے میں پوچھا تھا تو وہ بول رہے کہ آپ ماں بھی اور آپ کی بہن دونوں آپ کی ملکیت میں ہے, تو دونوں اکٹھا کر کے آپ حساب کیجیے. میرے بھائی ماں کیسی ملکیت میں, ماں کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے, بہن کسی کی ملکیت ہوتی ہے؟ ہاں ملکیت میں تو کوئی مال ہوتا ہے, انسان تھوڑی ملکیت میں ہوتا ہے. مطلب بولنے کا مقصد یہ شیخ ماتحت ہے, یعنی دونوں آپ کے ماتحت ہے, تو دونوں کی کے زیورات آپ کی ملکیت میں ہے, تو آپ جو ہے اس کو, آپ کی ماں ایک آزاد انسان ہے, آپ کی بہن ایک آزاد انسان ہے, اور آزاد انسان کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہوتا ہے. تو آپ کی بہن آپ کی ماں کا جو مال ہے ان کا ہے, اور ان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا ان سے لے نہیں سکتا اس کو, اس پر کسی اور کا حق نہیں ہے. تو جب وہ مال ان کا ہے تو زکات ان کو نکالنا ہے, تو جب ان کا اپنا مال ہے تو جب تک وہ نصاب کو نہیں پہنچے گا دوسرے کا مال لے کر کے تھوڑی اسے نصاب میں داخل کر دیں گے. وہ دونوں کا مال الگ الگ شمار کیا جائے گا. ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو جن سے آپ نے پوچھا ہو, تو جو ہے جب تک مستقل طور سے دونوں کا مال نصاب کو نہیں پہنچے گا تب تک اس میں زکات واجب نہیں ہے. اوکے سر, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. خلیق علی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. خالق علی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے وہاں جیسے سسٹم یہ چلتا ہے کہ بہت جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی بھائی کی یا بہن کی شادی ہے تو پڑوس کے لوگ یا جو جان پہچان کے ہوتے ہیں وہ اس کی شادی میں جیسے فریز دے دی, یا اسی طریقے سے 1 کنٹل 2 کنٹل گوشت دے دیا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر جس نے گوشت دیا رہتا ہے اس کے بھائی یا بہن یا بیٹی یا
کی شادی ہوتی تو پھر وہ اس کو دیتا ہے، تو یا یہ کیا ہے، صحیح ہے؟ اگر یہ لینا اور دینا رضامندی کے ساتھ ہے، خوشی کے ساتھ ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو صورتحال ہے، جو زمینی حقیقت ہے، وہ اس کے برعکس ہے. کئی دفعہ لوگوں کو لڑتے اور جھگڑتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کی شادی میں اتنا دیا تھا، آپ نے اتنا ہی کیوں دیا؟ تو بھائی آپ نے دیا کیوں تھا؟ آپ سے کوئی مانگنے تھوڑی گیا تھا. تو اگر کوئی اس طرح سے دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں اختلاف ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو بھائی مت دیجیے. آپ اگر دے رہے ہیں تو دے کے بھول جائیے. آپ امیر ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے 50,000 کا گفٹ دیا ہو، آپ امیر ہیں، لیکن آپ نے جس کو دیا ہے ہو سکتا ہے اس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ آپ کو اتنا دے سکے، یا ہو سکتا ہے اس کی کچھ بھی حیثیت نہ ہو، یا آپ نے آج دیا ہے 10 سال کے بعد سامنے والا غریب ہو جائے. تو اگر آپ جھگڑا کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ میں جو ہے کل کو اس نے نہیں دیا تو جھگڑا کروں گا، تو یہ درست نہیں ہے طریقہ. باقی اگر آپس میں اس طرح لین دین کیا جاتا ہے. جی شیخ آپ کی آواز کٹ گئی. اور شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب، شیخ جو ہے نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ریموو ہو گئے ہیں. آپ لوگ ویٹ کریں، انشاءاللہ جیسے ابھی شیخ جوائن ہوں گے ہم جو ہے ان سے سوالات لے لیں گے. جی الحمدللہ شیخ محترم جوائن ہو گئے ہیں. جی شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ جواب کمپلیٹ ہوا میرا؟ لاسٹ کا سینٹنس رہ گیا تھا شیخ. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں تب تو بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. بلکہ اگر ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کیا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے ولیمہ کیا 3 دنوں تک، 3 دن ولیمہ کیا. اور اس میں ذکر آیا ہے کہ اس میں روٹی نہیں تھی، اس میں گوشت نہیں تھا، کھجور وغیرہ یہ ساری اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس میں اس حدیث میں ایک بات اور مذکور ہے کہ جس کے پاس کھانے کا جو سامان تھا، سفر میں لوگ کھانے پینے کا سامان لے کے چلتے ہیں، تو جس کے پاس جو بھی کھانے کا سامان تھا وہ ایک سفرہ بچھا دیا گیا، دسترخوان، سب لا کے اس پہ تھوڑا تھوڑا ڈال رہے ہیں. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کی شادی ہے اس کا ہاتھ بٹایا جائے، اس کی مدد کی جائے. تو شادی میں مدد کرنا، تحفہ دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تو دینا چاہیے، مدد کرنی چاہیے. اس طرح سے انسان کا بوجھ کم ہلکا ہو جاتا ہے. خاص طور سے ہمارے اس جو ہے معاشرے میں جہاں پر مکمل طور سے شادی کو ایک بوجھ بنا دیا گیا ہے، خاص طور سے لڑکیوں کی شادی، تو وہاں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جس کو دیں دے کر بھول جائیں، دے کر کے بھول جائیں. یہ امید نہ رکھیں کیونکہ آپ کی بیٹی کی شادی 10 سال 15 سال بعد ہونے والی ہے. آپ کی بیٹی کی شادی کیا پتا کہ اس وقت تک وہ آدمی صاحب حیثیت رہے کہ نہ رہے، دے پائے کہ نہ دے پائے. تو لہٰذا آپ یہ توقع مت رکھیں، ورنہ پھر بعد میں مسائل کھڑے ہوں گے، پھر جھگڑا لڑائی اور جو ہے تان و تشنی وہ ساری چیزیں آئیں گی. جی ٹھیک ہے بھائی. خالد بھائی 1 منٹ آپ میوٹ ہیں. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا شیخ. ٹھیک ہے جی. وہ جو جیسے کسی نے فریز دیے تو آگے اس کا پیسہ بڑھ جائے گا، تو یہ سود تو نہیں ہوگا نا؟ جیسے پیسہ بڑھ جائے گا 5 سال کے بعد فریز میں بھائی سود یہ شیخ ریموو ہو گئے ہیں. 1 منٹ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ. جی شیخ. جی شیخ ابھی آ رہی ہے آپ کی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں معاف کیجیے گا. کوئی یہ سود نہیں ہے بھائی. دیکھیے سود یہ قرض میں ہوتا ہے، اس نے قرض دیا ہے یا کوئی چیز خریدا بیچا ہے، تو سود خریدنے بیچنے میں اور قرض میں ہوتا ہے. تو اس نے قرض تھوڑی دیا ہے، اس نے ہدیہ دیا ہے، گفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی السلام. اچھا یہ جو گن کر کے ہدیہ دینے کا مسئلہ ہے، اب ہمارے یہاں معاملہ کیسا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے شادی ہے اگر کسی کی
تو شادی میں جن لوگوں جی کے یہاں شیخ سے خان صاحب، تحفے آئے ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے شیخ ہماری؟ شیخ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ معذرت، میں تمام ناظرین سے معذرت چاہوں گا، شاید آج شیخ کا تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم لگ رہا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت بھی ہمارا تقریباً ختم ہوا ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، دیکھ لیتے ہیں اگر شیخ ہمارے ساتھ دوبارہ جڑ جائیں اچھے نیٹ ورک کے ساتھ تو اور بھی بھائیوں کے ہم سوالات لے لیں گے۔ اور میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا سپر چیٹ اور سپر سٹیکر کا، آپ ضرور آئی پلس ٹی وی کے لیے سپر چیٹ سپر سٹیکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، ابھی آ رہی ہے شیخ آواز؟ ہاں آ رہی ہے، معاف کیجیے گا، کوئی بار بار فون کر کے کاٹ دے رہا ہے۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں شیخ، وہ اصل میں چونکہ وہ تحفے کی بات نکلی تھی شیخ نکاح پر، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہ جس کی شادی میں تحفے آئے ہوتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، ہر لفافے کا اماؤنٹ، ہر چیز لکھ لی جاتی ہے، اور پھر جب ان کی شادی آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے بھائی اس نے کیا دیا تھا، پھر اس حساب سے دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ طریقہ فی نفسی ہی صحیح ہے، فی جی نفسی ہی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز اس میں نہیں پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ غلط ہے، فی نفسی ہی۔ لیکن جی یہ اس طریقے کی وجہ سے بعد میں جو خرابیاں آتی ہیں، اگر وہ خرابیاں آ رہی ہیں تو ہم کہیں گے بھائی ایسا مت کرو۔ آپ نے کسی کو 1000 کا کوئی سامان گفٹ کیا شادی میں، اور آپ نے جی اس سامان کا نام لکھ لیا، یا کسی نے آپ کو 1000 کا لفافہ دیا تھا، آپ نے وہ لکھ لیا، آپ نے بھی 1000 دیا، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی لیکن اگر بعد میں یہ چیز جھگڑے کا، لڑائی کا، ایک دوسرے پر تان کرنے کا سبب بن رہا ہے تو ایسا مت کیجیے، کیونکہ دیکھیے ہر وہ چیز، اگر آپ بے کے مسائل میں جائیں گے، معاملات مالیہ میں، تو ہر وہ مسئلہ، ہر وہ معاملہ جو دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا، نزاع کا، جھگڑے کا، بغض و عداوت کا سبب بنے، وہ حرام ہے۔ تو اگر اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑا، لڑائی یا اختلاف ہوتا ہے تو ہم کہیں گے تب غلط ہے، لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں اس میں۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ جو ہے الطاف کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں الطاف۔ جی الطاف صاحب، جی آپ انمیوٹ ہیں بھائی، جلدی سے سوال کریں اپنا۔ ٹھیک ہے، شاید الطاف صاحب کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہمارے ساتھ۔ افضل، محمد افضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سے ایک میرا سوال ہے کہ جیسے ہمارے گاؤں میں یعنی جیسے ایک لڑکی کے نکاح کے لیے یعنی مجھے پیغام دیا ہے کہ میں انہیں اپنا جو ہے لڑکی کا نکاح ان سے کراؤں گا، تو جیسے وہ لڑکی جو ہے مجھے پسند نہیں ہے، تو میں نے بول بھی دیا ہے کہ جیسے جو ہے ان کے امی ہے وہ بولی تھی کسی کو پیغام دے کے، میں نے منع کر دیا، پھر بھی جیسے میرے ابھی کو بولتی ہے، کچھ مجبوری سناتی ہو اپنے ایسے، تو کیا مطلب کیا کرے سے، اور کچھ مجبوری میں میرے امی کو بھی بولیے، میری امی کی سہیلی ہے، تو جیسے میرے امی نے اسے جو ہے اپنی آپ کو نکاح کے لیے بول رہے ہو، آپ کو نکاح کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں؟ جی سے، تو مجھے پسند نہیں ہے، تو میں نے منع بھی کر دیا، پھر بھی بولے کہ کہو کسی طرح مان جائے، ایسے کچھ وہ اپنے مجبوری سناتے ہیں، اور اس طرح ہم اگر کچھ مجبوری کے تحت اگر پسند نہیں ہے پھر بھی نکاح اگر کر لیں تو کیا یہ نکاح ہوگا سے؟ دیکھیے پہلی بات تو ابھی تک مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا شاید، تو سوال بھی میں سمجھ نہیں سکا ہوں، سوال کیا ہے شیخ ان کا؟ سوال بھائی کا یہ ہے شیخ کہ ان کو ایک لڑکی کا پیغام آ رہا ہے ان کے رشتہ دار میں، ان کی والدہ کی سہیلی کی بیٹی کے تعلق سے، لڑکی ان کو پسند نہیں ہے، لیکن جو ہے دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح نکاح کر لو، کسی طرح کر لو، تو بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود اگر میں نکاح کر لیتا ہوں تو کیا میرا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح تو بالکل ہو جائے گا، لیکن نکاح بالکل ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے وہ دباؤ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کے گلے پر چھری رکھ کر کے نکاح کر دے گا آپ کا، دباؤ ماں باپ کی طرف سے ہوگا کہ بھئی کر لو، تو اگر آپ نے کر لیا اپنی رضامندی سے،
تو یہ نکاح تو ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اس طرح سے دباؤ نہ ڈالیں بچوں پر، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو صاف طور سے ماں باپ سے بات کر لیں کہ بھائی شادی تو کوئی ایک دن کا معاملہ ہے نہیں، ہم نے ٹھیک ہے ناپسند ہونے کے بعد بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کا دل رکھنے کے لیے شادی کر لیا آج، کل کو ہماری نہ جمے، کیونکہ اگر ہمارا دل آج ہی سے نہیں لگ رہا ہے تو کل کو اگر نہ جمے گا تو اور مسئلہ آئے گا، تو لہٰذا اس طرح کے مسائل میں سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ لڑکی کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا۔ ورنہ شادی کی جہاں تک بات ہے تو جب آپ نے اپنی رضامندی سے قبول کریں گے آپ تو پھر شادی ہو جائے گی۔ جی شیخ، مطلب ہمیں تو مکمل اختیار ہے نا شیخ، جو ہم پورا منع کرتے ہیں، ان کا دل دکھے یا کچھ بھی ہو، میں منع کرتے ہیں نا شیخ؟ 100% اختیار ہے آپ کو۔ جی شیخ، اللہ جزاک تعالیٰ اللہ۔ آپ کے مسئلے، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ آسان کرے، اسے جلدی حل کرے۔ جی شیخ، وہ سوال بس تھوڑا سا لینے کی کوشش کریں گے، ڈیلی آنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ نہیں تو بہت زیادہ آپ مسئلے کو بڑا بنا رہے ہیں، جب مسئلہ حل ہو جائے تو آ کے ابتدا ضرور کریں۔ جی 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 شیخ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک بھائی نے کمنٹ میں پوچھا ہے لاسٹ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اب 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہودیوں کے مذہب میں تو یہ چیز، ان کے دین میں یہ چیز موجود ہے، اگر موجود نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کیوں رکھتے، لیکن عین ممکن ہے، واللہ عالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ پتہ کرنے کی بات ہے کہ کیا، کیونکہ اپنے دین میں وہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں یہودی اور نصرانی، اگر تورات اور جو ہے انجیل کے نسخے آپ دیکھیں گے تو متعدد نسخے ہیں ان کے پاس، تو ہو سکتا ہے اب انہوں نے اس چیز کو بدل دیا ہو، واللہ عالم، لیکن ہم بات اس وقت کی کر رہے ہیں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس وقت کے یہودی رکھتے تھے، ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے بدل دیا ہو اپنے دین کو، اس چیز کو بھی تیزی کر دیا ہو، تو عین ممکن ہے، واللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے، چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا تو یہیں پر ہم اسٹریم کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، انشاءاللہ سیٹرڈے ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیک، السلام علیکم۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، اور جیسے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور i+TV کے لیے سپر چیٹ، سپر سٹیکرز بھیجیں، انشاءاللہ جو بھی آپ تعاون کریں گے اللہ رب العالمین اس کی بہتر جزا آپ کو دیں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے ایک بھائی شکیل احمد نے جو ہے i+TV کے لیے تعاون کیا، اسی طرح سسٹر ریئل اسلام نے i+TV کے لیے تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ اس کی بہتر جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ سیٹرڈے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔